अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लॉरफर टू न्यूज़। नाजरीन, जब से मस्जिद नबवी के अंदर जो वाक़या पेश आया है, वैसे तो इसको पहल तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसके अंदर उनके जो ऑफिशियल लोग हैं, मिनिस्टर लेवल के लोग हैं, इन सब ने बढ़ चढ़ के उसको पहले शेयर किया, उस पर ठट्ठे लगाए, उस पर बड़ी खुशी का इजहार किया और ये कहा कि जनाब ये देखें, ये होगा चोरों का हाल और ये सब कुछ। अगर आप मेरी इस बात से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं या आपको लगता है कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूं, तो मेरा ख्याल है हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके की ट्वीट्स की गई। शुरू में शेरी मज़ारी ने कैसे ट्वीट करके डिलीट कर दी और क्या उनका ओवरऑल कहना था। मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो लीडर्स हैं, इन्होंने उस वक्त ये सब कुछ किया जब ये वाक़या हो गया था, जबकि हकीकत तो ये है कि जो शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने ये सब कुछ पहले से प्रेडिक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि ये देखिएगा कि जो वहाँ पे लोग होंगे हरम के अंदर, ये इनके साथ क्या क्या कुछ करेंगे। मैं चाहता हूँ वो वाला क्लिप भी ज़रा आप ये देखें और उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में जी आपने देखा जी, शेख रशीद साहब क्या फरमा रहे थे कि पहले से। सो पॉइंट ये मैं जो इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये पहले से सब पेशबंदी थी और ये मालूम था कि वहाँ पर होना है, बल्कि ये करवाया गया तो जारी बात है, करवाने वालों को ये पता होता है कि वो क्या करवा रहे हैं और क्या होगा। सो दैट वाज प्री डिसाइडेड और प्री मीडिएटेड, ये सब कुछ था। और फिर ये जब नाज़ेबा वाक़या हुआ, इसके ऊपर जो हुकूमती रिएक्शन आया और ख़ास तौर पर जो रिएक्शन मजहबी उलमा की जानिब से आया, जो मजहबी तबकात की जानिब से आया। मैं तारिक जमील की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी सब की बात कर रहा हूँ। तारिक जमील मुकम्मल तौर पर इस वक्त यूथियाई मौलवी बनकर वो कर रहे हैं जो उनके मनसब के मुनासिब नहीं है, कि शायान शान नहीं है। सो जो मौलाना तारिक जमील के तो छोड़कर जो बाकी जितने भी तबकात थे, उन्होंने बड़ा क्लियरली इसको कंडेम किया। मिसाल के तौर पे मौलाना तकी उस्मानी ने इसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कंडेम किया और उन्होंने कहा कि जनाब मैंने तो ये पहली बार सब कुछ देख के मेरी तो रूह ही कांप गई थी कि ये क्या हो क्या रहा है और ये तो नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसकी बड़ी मजम्मत की। तो ये कोई पिकनिक की जगह नहीं है, रूहानी पिकनिक बेशक है, लेकिन वो उसके लिए है जो उसको उसकी तारीफ, उसकी अजमत उसके दिल में, मामूली जगह नहीं। लोग कहते हैं कि मदीना मक्का मुकर्रमा में जलाल है और मदीना मुनव्वरा में जमाल है। जमाल तो बेशक है, अल्हम्दुलिल्लाह जमाल तो बेशक है, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि वहाँ उतना दर्द लगता जितना यहाँ अल्लाह। वहां अलग लिपट के आदमी जो चाहे कर ले, दीवार से लिपट जाए, काबे से लिपट जाए, काबा पकड़ ले, दरवाजे पे कर ले, अपने सारे अरमान निकाल ले। यहाँ नफस गुम कर दमी आयत जुना दो पाए अदब गाहे जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर। आसमान के नीचे ऐसी अदब की जगह है कि अर्श से ज्यादा नाजुक। अदब गाहे ज़ेरे आसमां अल अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायजीद। यहाँ जुनैदो बायजीद भी आते हैं तो उनके शहबाज हवास में रहते हैं। तो ये ऐसी जगह है, डरते हुए भी डरते रहते आदमी। जब आदमी वादा शरीफ में पहुंचता है तो किस मुंह से मेरे पास मौलाना उसैदुर रहमान साहब मेरे साथ राब्ते में हैं, उनसे मैं उनके स्टेटसेस भी देख रहा था, वो भी यही बात कर रहे थे। टीएलपी की जानिब से उनके जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि जनाब ये बेहुरमती करने वालों को पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं और वो सियासत के उस नीच घड़े में जा गिरे हैं, गड़े के अंदर जा गिरे हैं। पहुँचा जा चुका है कि मस्जिद नबवी की तकद्दुस की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं।
میں اس آیت کا آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں جو مسجد نبوی کے دروازے کے جو مین جہاں پر انٹرنس ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر جو عبارت جو نقش ہے اس کے اندر تو بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اس کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ جب مسجد نبوی کے اندر جب ہوتے ہیں تو اس طریقے سے اونچے اونچے زبانوں آواز کے اندر اس تلخ طریقے سے بات نہ کیا کرو، یعنی مفہوم یہ ہے کہ بدتمیزی سے بات نہ کیا کرو جس طریقے سے آپس میں کرتے ہو سخت انداز میں، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے، ان کے وقار کا جو ہے وہ یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے بات کریں، اور یہ بھی قرآن میں کہا گیا کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا ایمان زائل ہو جائے یہ حرکت کر کے۔ اس اتنی سخت بات جو ہے کہ وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، وہ اوپر کندہ ہے۔ اس سب کے باوجود جو پی ٹی آئی کے جو فتنہ ہے پی ٹی آئی کا، اب یہ سیاسی جماعت نہیں رہی، یہ باقاعدہ طور پر فتنہ اور ایک خارجی صورتحال جو ہے یہ بنتی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے خارجی ہوا کرتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں، اور جس طریقے سے ان خارجیوں نے اس سے پہلے حضرت عمر کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، ایون حضرت ابو بکر کے دور میں یہ مختلف شکل کے اندر موجود تھے، لیکن وہی خارجی فتنہ بعد میں خارجیت کے نام سے یہ سامنے آئے۔ یہ بالکل اس کی طرح کا ایک نمونہ اور اس کی طرح کا ایک فتنہ کریٹ ہو رہا ہے۔ یہ فتنہ جو ہے یہ آپ کو اور مجھے اور کسی کو بھی کہیں پر بیٹھے ہوئے اپنے فیملی کے ساتھ کسی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ آپ کو مارنا شروع کر دے گا، آپ کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دے گا، آپ کی ماؤں بہنوں تک پہنچا جائے گا۔ ایسے فتنوں کی تاریخ کے اندر مثال بالکل ملتی ہے۔ یہ ریاست مدینہ میں بھی تھے۔ مجھے آج سمجھ آیا کہ خان صاحب جب ریاست مدینہ کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ اپنے آپ کو کیا اٹیچمنٹ اپنی فیل کرتے ہیں۔ وہ جو اپنی اٹیچمنٹ فیل کرتے ہیں وہ بیسکلی وہ اس خارجی فتنے کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں جو منافقوں کے سردار بھی تھے اور فتنہ انگیز حرکتیں کیا کرتے تھے جس سے انتشار پیدا ہوتا تھا معاشرے کے اندر۔ تو یہ ریاست مدینہ کے وہ جو ہے وہ بلیک کریکٹرز ہیں جو جن کے اوپر لعنت فرمائی گئی ہے، جن کی ایگزسٹنس کے اوپر لعنت فرمائی گئی ہے، اور جن کے ایگزسٹنس کو سخت ناپسند کیا گیا، اور جن کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد بھی شہید کروائیں، جو مسجد جو زرار شہید ہوئی تھی۔ یہ تو پی ٹی آئی کا کردار ہے جو مسجد نبوی کو بخش نہیں رہے۔ یہ آپ کی اور میرے کھانے پینے کی جگہوں کو، ہمارے تفریح کے جہاں پر ہم فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں بخش رہے، اپنے مخالفین کو یہ فسطائیت کے رنگ کے اندر رنگ کر ان کی ایسی کی تیسی پھیر رہے ہیں۔ تو ان سب کے ہوتے ہوئے یہ واقعہ ہوا۔ جو عمران خان صاحب کا جو اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر جو پروٹوکول کی لائن ہوتی ہے اس کو بریچ نہیں کیا گیا، یعنی اس کو توڑا نہیں گیا، خان صاحب کے گریبانوں تک نہیں پہنچے، ان کے بال نہیں کھینچے گئے۔ اور اس سے پہلے جو کلثوم نواز وغیرہ کے خلاف جب نعرے لگے تب بھی اس ٹائم اس طریقے سے نون لیگ کے رہنماؤں کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا۔ اس بار جو ہے نون لیگ اور پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے اوپر باقاعدہ فزیکل اسالٹ ہوا ہے۔ یہ جو اسالٹ ہے یہ ایک جرم ہے، اور میرے خیال میں اس کی جگہ پر میں بھی ہوتا، سعودی حکومت کی جانب کی جگہ پر، یا کوئی بھی اور ہوتا، تو وہ ایک اسٹرنجنٹ اور بڑا سخت قسم کے ایکشن لیتے، کیونکہ یہ ایک اسٹیٹ پروٹوکول کا ایک طرح سے بریچ ہے کہ آپ کا ایک مہمان جو کہ اسٹیٹ ریاست کا مہمان ہے، وہ مسجد نبوی سے گزر رہا ہے، آپ نے اس کو پروٹوکول دیا ہوا ہے، وہ پروٹوکول وائلیٹ ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو دکھائیں بھی صحیح ساتھ ساتھ، اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جو لال ٹوپی پہنے جو ادھر فوجی موجود ہیں ہلکی نیلی وردیوں کے اندر، وہ لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ ان کے اندر آ رہے ہیں۔ اب میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ وہ اس میں اردو میں چور چور کہہ رہے تھے، تو ان عربیوں کو یہ بھی شاید سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے باقاعدہ اپنی ایک پوری کیمپین لانچ کی تھی جس کے اندر خان صاحب کے حق میں نعرے لگ رہے تھے، اور سعودیز کے جو اس وقت کا جو فلیٹ تھا وہ یوں لگ رہا تھا کہ سعودی سیکیورٹی اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے جی حق میں جی نعرے لگیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ یہ یکدم اچانک سے ہوا کیا، اور وہ اس کو اس طریقے سے انہوں نے وہ کروا نہیں سکے، اس کو شاید ہینڈل نہیں کر سکے۔ اس ساری صورتحال کے اندر میرا خیال ہے کہ سعودیز ٹوک اٹ پرسنلی، انہوں نے اس کو بہت اپنے ذاتی حیثیت کے اندر وہ اب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مجھے اس کی جو دوسرا جو اس کا پہلو نظر آتا ہے وہ یہ کہ سعودیز کو بھی شاید پاکستانی ریاست کی جانب سے، میں ریاست کہہ رہا ہوں یعنی ہمارے چلانے والے جو لوگ ہیں ریاست کے، ان کی جانب سے کنوے کر دیا گیا ہے کہ عمران خان اور اس کے گماشتے یعنی جو اس کے لیفٹ اوورز ہیں
میں تو یہ لیفٹ اوورز ہی ہیں نا, یہ چھوڑے ہوئے چھلکے ہی ہیں جو ادھر ادھر بجتے پھر رہے ہیں, ادھر ادھر چیختے چلاتے پھر رہے ہیں. یہ ہمارے کسی قسم کے کام کے نہیں ہیں. ایون عمران خان از دا لیفٹ اوور, اور ان کے خلاف سخت سے سخت جو ایکشن ہے وہ کیا جائے, اور ان کو جو ہے بالکل مکمل طور پہ ان کو برش آف کر دیا جائے. تو میرا نہیں خیال کہ سعودیز ان کو کسی بھی صورت میں اسپیئر کرنے جا رہے ہیں. وہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیں گے, اور اس ایکشن کے اندر جو ہے وہ بہت سارے بیچارے جو عام ان کیا کہوں, وہ سارے پروپیگنڈے کے شکار ہیں, وہ سارے اس میں تلے جائیں گے. یہ اب تک کی جو ہے صورتحال سامنے آ رہی ہے. سو یہاں پر میں جو بیچارے تاحیات ان پر پابندی ہے. سو یہ جو ریئیکشن ہے یہ بھی بڑا قابل غور ہے. میں اس ریئیکشن کو ایسے پڑھ رہا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ کو دو تین چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے اس کو شاید یہ لگا ہے کہ ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے, ظاہری بات ہے اسٹیٹ گیسٹ پروٹوکول تھا, آپ نے دیکھے ہوں گے ساتھ ان کے آرمڈ جو فورسز تھیں وہ موجود تھیں. ان سب کے ہوتے ہوئے یہ واقعہ ہوا. جو عمران خان صاحب کا جو اس سے پہلے کا واقعہ ہے, اس واقعے کے اندر جو پروٹوکول کی لائن ہوتی ہے اس کو بریچ نہیں کیا گیا, یعنی اس کو توڑا نہیں گیا. خان صاحب کے گریبانوں تک نہیں پہنچے, ان کے بال نہیں کھینچے گئے. اور اس سے پہلے جو کلثوم نواز وغیرہ کے خلاف جب نعرے لگے تب بھی اس ٹائم اس طریقے سے نون لیگ کے رہنماؤں کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا. اس بار جو ہے نون لیگ اور پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے اوپر باقاعدہ فزیکل اسالٹ ہوا ہے. سو یہ جو اسالٹ ہے یہ ایک جرم ہے, اور میرے خیال میں اس کی جگہ پر میں بھی ہوتا, سعودی حکومت کی جانب کی جگہ پر, یا کوئی بھی اور ہوتا, تو وہ ایک اسٹرنجنٹ اور بڑا سخت قسم کے ایکشن لیتے, کیونکہ یہ ایک اسٹیٹ پروٹوکول کا ایک طرح سے بریچ ہے کہ آپ کا ایک مہمان جو کہ اسٹیٹ ریاست کا مہمان ہے, وہ مسجد نبوی سے گزر رہا ہے, آپ نے اس کو پروٹوکول دیا ہوا ہے, وہ پروٹوکول وائلیٹ ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز کے اندر, میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو دکھائیں بھی صحیح ساتھ ساتھ. اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جو لال ٹوپی پہنے جو ادھر فوجی موجود ہیں نیلی ہلکی نیلی وردیوں کے اندر, وہ لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن لوگ ان کے اندر آ رہے ہیں. اب میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ وہ اس میں اردو میں چور چور کہہ رہے تھے, تو ان عربیوں کو یہ بھی شاید سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے باقاعدہ اپنی ایک پوری کیمپین لانچ کی تھی جس کے اندر خان صاحب کے حق میں نعرے لگ رہے تھے, اور سعودی کے جو اس وقت کا جو فلیٹ تھا وہ یوں لگ رہا تھا کہ سعودی سیکیورٹی اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے جی حق میں جی نعرے لگیں. سو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ یہ یکدم اچانک سے ہوا کیا, اور وہ اس کو اس طریقے سے انہوں نے وہ کروا نہیں سکے, اس کو شاید ہینڈل نہیں کر سکے. اس ساری صورتحال کے اندر میرا خیال ہے کہ سعودیز ٹوک اٹ پرسنلی, انہوں نے اس کو بہت اپنے ذاتی حیثیت کے اندر وہ اب اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ مجھے اس کی جو دوسرا جو اس کا پہلو نظر آتا ہے وہ یہ کہ سعودیز کو بھی شاید پاکستانی ریاست کی جانب سے, میں ریاست کہہ رہا ہوں یعنی ہمارے چلانے والے جو لوگ ہیں ریاست کے, ان کی جانب سے کنوے کر دیا گیا ہے کہ عمران خان اور اس کے گماشتے یعنی جو اس کے لیفٹ اوورز ہیں, میں تو یہ لیفٹ اوورز ہی ہیں نا, یہ چھوڑے ہوئے چھلکے ہی ہیں جو ادھر ادھر بجتے پھر رہے ہیں, ادھر ادھر چیختے چلاتے پھر رہے ہیں, یہ ہمارے کسی قسم کے کام کے نہیں ہیں. ایون عمران خان از دا لیفٹ اوور, اور ان کے خلاف سخت سے سخت جو ایکشن ہے وہ کیا جائے, اور آ رہی ہے. سو یہاں پر میں جو بیچارے عام یوتھی ہیں, میں عام یوتھیوں سے مراد میری یہ کہ وہ لوگ جو بلا وجہ بغیر کسی انسینٹیو کے لگے ہوئے ہیں, اور ان کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں خان آئے گی تو خان بچائے گی, ان کے لیے بڑا میرا کلیئر, میں ان کو ایک بات بتاؤں کہ بھیا دیکھیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہونی ہے جو سعودی اب کرنے لگے ہیں ان یوتھیوں کے ساتھ جو رگڑے جائیں گے, اب یہ پاکستان میں بھی ہونی ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ نے بھی نام مانگ لیے ہیں کہ کون کون لوگ ہیں. سو اس لیے جب بھی آپ اس بات پر اپنے آپ کو مائل پائیں اور آپ کو کوئی اکسائے یا آپ کی خود طبیعت اس بات پر جو ہے وہ متحرک ہو جائے کہ جناب یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ناشتے کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ کھانا کھا رہے ہیں, ان کو جا کے آپ نے ہراساں کرنا ہے اور ان کو جا کے آپ نے اس کے اوپر ہلڑ بازی کرنی ہے, تو یاد رکھیے گا کہ اب آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے, کیونکہ شاید اب ریاست نے بھی یہ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیا کہ جو خارجی فتنہ ہے اس کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو صاف کر دیا جائے, اور یہ مکمل طور پہ ویسٹ اوورز اینڈ لیفٹ اوورز ہیں, اور کسی صورت بھی ریاست کو اب نہیں چاہیے, سمپل از دیٹ. تو جو یہ اب کلینزنگ ریاست کرنے لگی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے جو لگ یہ رہا ہے, اس کے اندر بیچارے آپ عام یوتھیے نہ تلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. آپ اپنے گھر بار کی طرف دیکھیے, اپنے ماں باپ کی جانب, اپنی بیوی بچوں کی جانب, اپنے بہن بھائیوں کی جانب, اور پلیز اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی سے دور رہیں, کیونکہ ایٹ لیسٹ مجھے آپ پر ترس ضرور آتا ہے, اس خارجی فتنے کے اوپر تو بالکل نہیں آتا. تو
کسی غلط فہمی کے اندر تلے نہ جائیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.